जनाब मैं आ चुकी हूँ पार्ट 5 के साथ। ठीक है, लास्ट एपिसोड पार्ट 5, अभी 1-2 शायद मज़ीद होंगे पार्ट और उसके बाद ख़त्म। तो जल्दी से चलते हैं किसकी तरफ बिना टाइम ज़ाया किए, नावल अमान परवरदा राइटर असमाउल्लाह मिर्ज़ा नॉवेल्स। लेट्स स्टार्ट। चाय इंडस्ट्री से आते ही पहले मावल का काम अध्ययन से ढेर सा लिपटना होता था और जवाबन अध्ययन को मोल ध्यान का रखा नाम से कॉटन कैंडी, एक बड़ा सा लॉलीपॉप और एक उसके फेवरेट कॉर्न पॉप्स लेकर बहुत सारी मॉल की फेस पर किसेस करना। मावल ने अपनी तरह ध्यान को भी चीज़ी का बहुत अच्छा शौकीन बना रखा था। आज तो मावल घर ही थी क्योंकि रेस्ट का मूड था, जबकि अभी वो पार्लर गई थी और याद नहीं से यूनी से वापस पिक कर लिया। मेरी जान, मेरा बालू मिश, क्या मुझे मेरे हैंडसम ने सिमल के दिए प्लाट्स को सेल करने के बाद तमाम कर्जा सूद अदा हो गया तो हमीद ने सबके लिए एक नया घर लिया और ये घर इसकी एक यकीन मावल और माया ने खुद सजाई थी। इस वक्त लाउंज में ध्यान और मावल लाडियों में बिजी थे। माया मुलाजमा के हमरा लंच लगवाने में लगी थी, जबकि हयात और हमीद बाहर लान में रुककर कुछ बात करने लग गए। मोल लैबित कब लाएंदी? सर हिलाते ही अदयान ने चीज़ें साइड पर रखे बाजू मावल की गर्दन में लपेटे पूछा, जिस पर मावल ने सिर दबोच कर चटाचट गाल चूमे। तुम हो ना हमारा लैबिट? मैंने पूछा था सिलोन से वापसी पर, लेकिन वो शॉप ओनर कह रहा था आपको 2 लेने पड़ेंगे। तो ऐसा करते हैं, मैं कल 2 ले आऊँगी, आप एक हारिब को गिफ्ट कर देना। मावल के सब तय करने पर ध्यान फ़ौरन खिलखिलाया। पार्क में कुछ दिन पहले मौसूफ ने खरगोश देखा, बस तब से मॉल से फरमाइशें हो रही थीं। बट आई एम नॉट लैपिड, आई एम अदयान मीन तूहान। वैसे तो अदयान की जुबान साफ थी, पर कुछ लफ्ज़ बोलते थथिया जाता। मावल ने हंसकर उसके बरम देखे। ओए होए, तुम्हारी मम्मी बाबा तो बड़े सादे से थे। एटीट्यूड से पाक मखलूक, तुम किस पर गए हो मेरे पटाखे? अभी से तुम्हारा ये हाल है, बड़े होकर तो आग लगाओगे। अच्छा है अपने मम्मी बाबा के हिस्से की भी तबाही मचाना। मावल ने उसके घने सर के बालों में हाथ फेरा, जिससे वो हमेशा चिढ़ता था। और मावल इसे चिढ़ाती भी बहुत थी, पर वो प्यार भी सबसे ज़्यादा मॉल से करता। और फदियान, कितना मीठा खाओगे? तुम्हारे साथ तुम्हारी इस गोल मोल की भी पिटाई कर देनी है मैंने। लंच लगवाते जब माया बाहर आई तो दोनों को लॉलीपॉप चाटता देखे सर थाम गई। माया की बात पर दोनों आफत के पर काले हंसे। अदयान, तुम्हारी मम्मी को पटाई करनी आ ही ना जाए। नावल ने हंसते ही अदयान भी हंसा, जबकि माया को भी मुस्कुराना पड़ा। इन सालों में माया पर बिल्कुल कोई असर न पड़ा, बल्कि उल्टा वो और प्यारी हो गई। अयाद और हमीन भी एक साथ बातें करते अंदर आए तो मावल की गोद में बैठा ध्यान फौरन दौड़कर हमीन की तरफ गया, जिसे हमीन ने मुस्कुराकर उठा लिया। और बाबा से माथे पर प्यार लेना उसकी यूं ही आदत थी। खुद अयाद ने प्यार से उसकी नोक दबाई। मिस्टर ध्यान चौहान काफ़ी बोर हो जाते हैं अब, है ना? तो अपनी मोल और याद को कहो कि आपको फ्रेंड चाहिए, ऐसा जिसके साथ तुम हमेशा खेल सको। बोलो शाबाश। हमीन ने हमीन के पट्टी पढ़ाने का असर था कि ध्यान ने फौरी वैसा ही किया। यार मामू, इसका फ्रेंड है ना जिमल और हारब, क्यों इसको हम मासूमों के पीछे लगा रहे हैं? हयात भी टाइन आउट डिली करता लाउंज की सिम बढ़ाए मॉल को बेबाकी से आंख विंग कर गया, क्योंकि दोनों कुछ माह पहले ही मेडिकल कंसल्ट ले चुके थे। खैर से मावल जल्द कंसीव कर लेगी, ये डॉक्टर ने उनको बता रखा था। लेकिन बस अजीब लग रहा था ये बताना कि वो फैमिली प्लान कर रहे हैं, तो अब तक दोनों शर्मीलों ने ये न्यूज़ अपने तक ही रखी थी और ये सिर्फ इनको लगता था। हमीन और माया जानते थे, क्योंकि एक ही घर में रहकर ना ऐसी बातें चुभती हैं ना बदलती हुई नज़रें। तुम दो मासूम कहीं से नहीं, बेटा मैं तुम्हारा मामू हूँ। हमीन ने ध्यान को उठाए ही सोफे पर जा बैठते इस प्रोफेसर को लताड़ा, जबकि मावल शर्मा जाती माया की हेल्प करने लगी। एक दिन की गैप से वो शाह इंडस्ट्री जाती थी। आकिब, दारान और मावल तीनों ही अब शाह इंडस्ट्री शेयर होल्डर्स थे और तीनों ही एक से बढ़कर माहिर थे। अच्छा, आपको शक हो चुका है क्या हमारी कोशिशों का? अयाद हैरान सा आकर मामू के साथ बैठा। अदयान बाबा की गोद से निकलकर अपनी चीज़ों की सिमत लपका, तो हमीन ने ज़रा गर्दन मोड़कर हैरत के शाहकार बने बांझे को बोलती लताड़ती गहरी नज़रों से देखा। ऑफ कोर्स मेरी जान, तुम्हारे मामू अब मामू के साथ एक अदद बाबा भी हैं। मुझे और माया को पता है तुम दो की संजीदगी, बस हम तुम दो की शर्मीली अदाएं और मासूमियत एंजॉय कर रहे थे। अच्छा है तुम लोग अब फैमिली के बारे संजीदा हुए। यहाँ हमीन ने से शौक किया, वहीं माया ने मावल को पकड़कर अपने सीने लिपटाए प्यार किया। शर्म के मारे ब्लश करती हाला में छुपी हुई थी, क्योंकि अभी से ही वो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। यार आप लोग तो बहुत खतरनाक हो। अयाद ने बौखलाकर नजरें चुराईं, जिस पर हमीन ने बाजू इतराफ लपेट कर हंसकर इसे और तंग करते खुद से लिपटाया। खान साहब की कोफत इंजॉय करता हमीन बहुत प्यारा लगा। तुम दो सच में बहुत मासूम हो। हमीन ने कान में झुककर जब ये छेड़ने को कहा, तब अयात को भी कमीना सा मुस्कुराना पड़ा। जी जी, आप और माया जैसे प्रो प्लेयर नहीं हो सकते हम। मेरी बिजनेस वुमेन इन कोशिशों से जल्द बटने वाली है। मेरे इस दुख में शरीक हों यार, आप मुझे तंग कर रहे हैं उल्टा।
ایاد نے یکدم ہی مظلومیت اختیار کی، جس پر حمید کھل کر ہنسا۔ مجھے تو بس یہ خوشی میرے ادیان چوہان کی بوریت دور ہو جائے کہ تم لوگوں کی سنجیدگی کے سب سوری بانجے، اس کے علاوہ میں تمہارے دکھ میں بالکل شریک نہیں ہو رہا۔ اور بیبی کے بعد اپنی حسینہ کی توجہ کیسے حاصل کرنی ہے، پہلے کی طرح اس کی ٹپس تو سوچنا بھی مت کے دوں گا۔ حمید نے گویا دل جلانے میں حد کی۔ ایاد نے منہ بسوڑا جو اٹھ کر چینج کرنے جا چکے تھے، جبکہ اس سے پہلے ماول دیان کو اس کی چوڑی کھلانے کے لیے لے کر جاتی۔ ایاد نے ہاتھ پکڑ کر کھینچتے اپنے پہلو میں بسایا۔ ادھیان وہیں وسط میں زمین پر بیٹھے اپنے ایروپلین کی بیٹری بدل رہا تھا۔ اس اچانک افتاد پر ماول کا چہرہ سرخیاں چھوڑ گیا۔ میں نے کہا تھا نا، یہ دو جانتے ہیں ہمارے ڈاکٹرز کے پاس جانے کے بارے۔ مجھے تو بہت شرم آ رہی ہے ملنگو، جب بیبی میری ٹمی میں آیا تو شرم سے نظریں بھی نہیں اٹھا پاؤں گی۔ ماول نے ذرا سے اس میں سمٹے سرگوشی سی کی۔ ایاد مسکرا کر ماول کی سرخیوں میں ڈلے چہرے کو نہارتا قریب ہونے لگا تو ماول نے اسے فوری دور کیا۔ پاگل ہو گیا ہے ادھیان، کیا سوچے گا؟ ماول نے اس کی توجہ پاس ہی نیچے قالین پر مست ہو کر بیٹھے ادھیان کی جانب دلوائی۔ یہی سوچے گا کہ اس کے دوست کو ان قریب دنیا میں لانے والا کپل کتنا رومانٹک ہے۔ ہم اس کی بوریت دور کریں گے تو کیا یہ ہمیں ساتھ رومانس کرتا برداشت نہیں کر سکتا؟ ایاد نے ماول کی ایک نہ سنتے ادھیان صاحب کی آنکھوں میں دھول جھونکتے بڑی مہارت سے حق وصولی کی۔ ماول نے اس کے سینے پر مکہ دے مارتے مسکراہٹ لبوں میں دبائے دور کیا۔ بہت بگڑ گئے ہیں آپ ایاد ذملحان۔ ماول اٹھ کر اس کی قربت سے بدحواس ہو کر کہیں دور جانے لگی۔ جب ایاد نے اس کا ہاتھ پکڑے اٹھنے کے باوجود اس کومل پری کو واپس بٹھایا۔ تم بھی تو میری گڑیا نہیں رہی، میرا بھی کرنا بنتا تھا۔ تمہاری توبہ شکر رانائی اور دلکشی کے باوجود صبح سے شام اپنے حواسوں میں رہ لیتا ہوں، اسی پر شکر کیا کرو۔ لبو لہجے سے ٹپکتی ایسی بے لگام مانی حیضی کہ ماول کی پلکیں آنکھوں پر لرز کر رہ گئیں۔ لب بچ گئے اور دل کی دھڑکن باخدا سینے سے کسی موج آوارہ سے لپٹنے لگی۔ اور رات کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ماول نے ہمت کرتے ایاد کی آنکھوں میں مچلتے جذبات کھوجتے زینی لب کاٹتے لفظی سی جسارت کی۔ میری ہے ہر رات بھی اور رات کی یہ رانی بھی۔ ایاد کا مسکراتا جواب ماول کے رخسانوں پر گلاب اتار لایا۔ یعنی اب سنیک ہیں؟ ماول کی حاضر جوابی اب بھی داد کی مستحق تھی، حالانکہ جن نظروں سے اب ایاد اسے دیکھتا تھا لوٹ سکتی تھی، تباہ کر سکتی تھی۔ نہیں اناکونڈا۔ پھر سے جسارت کی کوشش کی گئی پر ماول ہنس کر ناکام کیے اٹھی اور فرش پر بیٹھے ادھیان کے ساتھ جا بیٹھی۔ بیبی آپ کا لنچ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ ماول نے اس سے کھلونے لینے چاہے، جس پر ادھیان آگے سے مغرورانہ گورا۔ آپ کر رہی ہو ٹھنڈا؟ یاد سے باتیں کر کے اس سوا سال دو کے بچے کے جواب پر ماول حیران رہ گئی، جبکہ ایاد ہنس کر اٹھے فریش ہونے بڑھ گیا۔ ماول کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا، جبکہ کچن میں کھڑی مایا تمام لنچ لگوانے کے بعد میڈ کو پانی کا جگ تھمائے بیچ کر مسکرائی، کیونکہ چینج کر کے آتے اس کے ہینڈسم دروازے میں ہی ایکشن مارے کھڑے تھے۔ آج آپ کے فیوریٹ کڑی چاول بنائے ہیں، اچھا کیا چینج کر لیا۔ اللہ کرے میرے ادھیان میں بھی آپ کی سب اچھی اور پیاری عادتیں چلی جائیں۔ مایا نے اپنے نرم ہاتھوں سے ہتھیلیوں کو حمید کے چہرے سے جوڑا، پھر بال سیٹ کرتی مسکرائی۔ میری جان، یہ میرا دھیان کیا ہے، میرا بھی برابر ہے، اور اس نے یا تو مجھ پر جانا ہے یا آپ پر، تو سمجھے اچھا بچہ ہی بنے گا۔ رہی بات آپ کے ہاتھ کی کڑھی چاول کی، تو اور کتنا دیوانہ کریں گی؟ اب تو لیول کے لیول عبور کر دیے حمید چوہان نے۔ فلرٹ کرنے والے شریر لب و لہجے میں چھیڑ کر حمید نے اپنی فریگننٹ لیڈی کو پلکیں جھکا لینے پر مجبور کر دیا۔ ایاد جو اپنی شرٹ کا پوچھنے نیچے آیا، کچن کے باہر رکے اندر کا ہیر رانجھا پوز دیکھے وہیں رکا۔ ہاں ہاں، ہو جائیں شروع آپ کچن میں ہی، مجھے لگتا ہے ہمارا بچہ تو بعد میں آنا ہے۔ آپ نے خود ہی ادھیان صاحب کی بوریت جلد دور کر دینی ہے۔ مایا، آپ کی ہمت کو سلام ہے جو 3 سال سے میرے بہکے نشیلے ماموں کو برداشت کر رہی ہیں۔ ایاد کے بولنے پر مایا بدک کر حمید سے دور ہوئی، جبکہ حمید اس سے پہلے ہنس کر اپنی چپل اتارتا ایاد دم دبا کر بھاگ نکلا، جبکہ مایا نے لپک کر حمید کے دونوں گال بری طرح کھینچ کر باقاعدہ پکڑ کر معصوم سے حمید چوہان کو کچن بدر کر دیا۔ ارے ارے، اپنے اتنے دیوانے شوہر کے ساتھ اب آپ یہ کریں گی؟ وہ آپ نے سنا نہیں، بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ حمید کو دھکیلنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا، جبکہ مایا کی ہنسی بے قابو تھی۔ آپ اکیلے ہولے بدنام، مجھے نہیں ہونا، جائیں ورنہ سخت گدگدی کروں گی۔ مایا اور حمید کی یہ رومانوی شرارتیں اور ایاد کی بے باک چھیڑخانی ہی تو اس خوبصورت مکان کو حسین سا گھر بناتی تھی، اور یہ شرارتیں ہی اس گھر کی خوشی کا راز تھیں۔
چغتائی پیلس میں زمل کی شرارتیں، اس کی ہنسی، اس کی معصوم مسکراہٹ سب تھکے ماندوں کو تر و تازہ کرتی، جیسے آج بھی انیب شام سے آتے ہی اس کے ساتھ لان میں کھیل رہی تھی۔ اپنی بڑی سی اپیا کے ساتھ زمل کی بہت دوستی تھی، پھر بھی پھر وہ بھی تو اس سونے ویران مکان کی ابھی اکلوتی رونق تھا۔ انیب اس سے بال کرواتی اور وہ پانڈے کی طرح پھدکتا بال ہٹ کیے خوش ہوتا اور اپیا کو گیند کے پیچھے دوڑاتا، جبکہ مایا اور سمن دونوں شام کی چائے پینے کے ساتھ ان بہن بھائیوں کی اٹکیلیاں دیکھ رہی تھیں جنہوں نے اب فٹ بال کھیلنا شروع کر دیا۔ اللہ میری انو کی بھی گود بھرے، میری جانیہ کو رنگ لگائے، رجال اور عاقب کے بچے دیکھ لوں بس، اب اور کوئی حسرت نہیں۔ ماریہ صاحبہ کے لہجے میں امڑتی خواہش پر پاس بیٹھی سمن ان سے لپٹی۔ اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو، سب کی خوشیاں دیکھیں آپ اماں جان، سمل کی شادی پر بھنگڑے بھی ڈالنے ہیں آپ کو بھی۔ سمن کے لاڈ پر ماریہ نے پیار سے اس کا ہاتھ چوما، جبکہ انو اور سمل فل مستی موڈ میں کھیل میں مست تھے۔ عاقب ذرا شاہ انڈسٹری سے جلدی نکل آیا، تبھی جلدی پہنچا تو اسی وقت ماموں کی بھی گاڑی اندر آئی۔ دونوں ماموں بانجا پنجا لڑاتے ساتھ ہی اندر کی طرف بڑھے، پر اچانک سے دونوں ہی لان کے کنارے رک گئے۔ آپ سے ایک بات پوچھوں ماموں؟ عاقب اور جہانگیر دونوں کی نظر انو اور زمل پر تھی۔ زندگی سے بڑا منظر تھا۔ ہاں پوچھو۔ جہانگیر نے فوراً سے عاقب کو دیکھا۔ زمل کا نام اس پیلس میں گونجتا ہے تو کیا آپ کو وہ یاد آ کر دکھی نہیں کرتے؟ میں تو ممی بابا کا نام لوں تو میری آنکھیں نہ چاہتے ہوئے بھر آتی ہیں۔ ویسے ان دو کو بنا نام لیے جتنا مرضی یاد کر لوں، نام کمزور کر دیتے ہیں یار۔ عاقب کے معصومانہ سوال پر وہ روبرو ہوتے، اپنے شیر داماد اور بانجے کو مضبوط کندھوں سے تھام گئے۔ سچ پوچھو جب میں اسے پکارتا ہوں زمل کہہ کر تو میرے دل کو میرے یار کی جدائی کا کچوکا لگتا ہے، پر پھر اسی لمحے کوئی مرہم رکھ جاتا ہے۔ یہ مرہم کہ جب تک میں زندہ ہوں میری زبان میرے یار کے نام کا ورد کرتی رہے گی۔ نام واقعی کمزور کرتے ہیں، اس لیے میرا مشورہ ہے کہ تم اور انیب اپنے بچوں کا نام کچھ الگ رکھنا۔ نام اتنا کمزور کر دیتے ہیں بچے کے سنبھلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ماموں کی بات میں درد تھا۔ عاقب بھی جان سا ہنس پڑا اور فوری ماموں کے گلے لگ گیا۔ آپ کے مشورے پر عمل کروں گا ماموں۔ عاقب کی اقرار پر جہانگیر خوش دلی سے مسکرائے۔ عاقب نے خود بھی بلیزر اتارا اور شرٹ کی کف لنک فولڈ کیے میدان میں اترا۔ اب زمل کی کہے شدت پکڑ گئے کیونکہ عاقب سے بھی وہ بہت اٹیچ تھا، جبکہ نشستوں پر براجمان ان تین نفوس کی آنکھیں نم نم ہونے لگی۔ جانے کیا یاد آ گیا، ہائے یہ دل میں دبی چنگاریوں سے حسارے۔ شام سے رات ڈلی تب جا کر زمل تھکا، وہ بھی اس کے واش روم کا ٹائم تھا تو ممی کے ساتھ موصوف چلے گئے۔ جہانگیر بھی ماریہ صاحبہ کے ہمراہ اندر بڑھے، جبکہ عاقب نے فٹ بال اپنے قریب آ رکی انیب کو دیکھتے ہٹ کرتے پھینکا اور نرم سا انیب کو حصار کر اپنے قریب کیا۔ کیسا رہا دن میرے شعلے؟ انیب کی مسکراتی سرگوشی کے جواب میں عاقب نے اس کی آنکھیں باری باری محبت سے چومی۔ تمہیں مس کیا میرے سکون، اور تمہارا؟ سنا ہے پھر کسی کرپٹ سیاستدان کے پیچھے پڑی ہو آج کل؟ عاقب کی محبت و حلاوت بھری جوابی سرگوشی و شرارت پر وہ ہنسی۔ صحافیوں کا اور کام ہی کیا ہے، میں دشمن بناتی رہتی ہوں اور تم صلح صفائیاں کراتے ہو۔ تمہیں بھی سیاست میں ہونا چاہیے تھا ویسے۔ انیب نے یہ سب جو کہا اس پر عاقب کا قہقہہ بلند ہوا۔ اوف، تو فائنلی کئی سال بعد تم نے یہ راز پتہ لگوا ہی لیا کہ کیوں تم جیسی منہ پھٹ صحافی کے دشمن تادیر دشمن نہ رہے۔ گویا اس بات پر دونوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ میں پہنچی چیز ہوں، اب تو مان لو۔ اس کی اطراحٹ پر عاقب نے سر ہلاتے اس کی خوبصورت شباہت دیکھتے کان کے پاس ہونٹوں کو روکا۔ آئی وانٹ سم تھنگ اسپیشل۔ عاقب کی یکدم مدہوش و پرتقاضا سرگوشی پر انیب فوراً گھبرا کر روبرو ہوئی۔ بیبی؟ انیب کی چہک کر پوچھنے پر عاقب مسکرا دیا۔ فائنلی، اف میں بھی شدت سے مامی بننا چاہتی ہوں۔ تھینک یو عاقب، مجھے پتہ ہے تم بابا بننے سے فطری خوف رکھتے ہو دل میں، لیکن آئی سویئر تم اس دنیا کے سب سے اچھے فادر بنو گے، اینڈ آئی پرومس میں تم سے ذرا بھی دور نہیں ہوں گی۔ اب تو زمل بھی بڑا ہو گیا تو میں بھی یہی سوچ رہی تھی نیا بیبی آنا چاہیے۔ آئی ایم سو ایکسائٹیڈ۔ حیا سے سرخ گلال ہوتی وہ کبھی مسکرائی، کبھی چہکی، کبھی پگلا گئی، جبکہ عاقب نے بس اسے پکڑ کر اپنے مضبوط سینے لگا کر بازو شدت سے اس کے نازک مگر بے خود پرسکون کرتے وجود کے اطراف لپیٹے۔ تم نے مجھے یہ چند سال جو صرف میرے اور اپنے دیے ہیں، ان کا صلہ نہیں لوٹا سکتا میرے سکون۔ تبھی اب تمہاری خواہش سر آنکھوں پر بن سکتی ہو ممی، اور بڑھا سکتی ہو میرا رینک۔ میں تمہاری خواہش پر اب ویسا راضی جیسا تم چاہو۔ عاقب کی جانب سے یہ عیاشی ملنا
انی پر باہر لے آیا۔ وہ مزید شدت سے لپٹی، گویا کہ موہان کے ڈر بھی اس خوشی سے بڑے فیصلے کے سنگ اپنی موت مر گئے۔ تاران کی گاڑی شاہ ویری کے پوش میں رکی تو حسب روایت ہانو اکبر نے جلدی سے گاڑی کا گیٹ کھولا۔ تاران مسکرا کر فون ڈیش بورڈ سے اٹھائے، گاڑی کی چابی باہر نکلتے ہی ہانو اکبر کو تھما گیا۔ آپ کو کتنی بار کہوں مجھ سے احترام وصول کیا کریں، نہ کہ مجھے دیں۔ یار آپ سے بہت 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 چھوٹا ہوں۔ تاران کا معمول کا شکوہ سنے ہانو برا بھی منا گئے۔ اوئے ہانا خراب، تم یہ روز روز عاجزی کر کے ہم کو بوڑھا بولنے کی کوشش کرتی، ہم سب سمجھتی۔ ہم بھی بڑی ڈھیٹ ہے زمازوئے، احترام دیتا رہے گی۔ خانو اکبر کی جوابی برہمی پر داران ان کے کندھے پر ہاتھ لے جاتا خمائل کیے ہنسا۔ اوکے سب کر لیں پر خدارا ہانو لالا، اب تو اپنا یہ مونس مذکر سدھار لیں۔ داران نے چانٹا کھانے والا ہی کام کیا تھا، پر وہ جگر تھا ان کا، پیار سے اس کا ماتھا چوم گئے۔ جا نہیں کرتا ہم ٹھیک اپنی مونس مذکر۔ ہانو اکبر ڈیٹھوں کے سردار بنے، حویلی کی ابتدائی بار پر داریہ کو کھڑا دیکھ چکے تھے، تبھی پاس سے گزر گئے۔ البتہ داران کی مسکراہٹ داریہ کو دیکھتے غائب ہوئی۔ جان بوجھ کر مغرور بنے وہ اس سے پہلے اجنبیت کی حدیں پار کیے اس کے پاس سے گزر جاتا۔ داریہ جٹ سے سامنے آئی۔ داران نے بمشکل ٹکرانے سے خود کو روکا۔ کوئی خفا ہے ہم سے؟ دیکھیں تو صحیح کوئی خفا ہو کر کتنی کلر وائبس دے رہا ہے۔ اف، آگ ہی نہ لگ جائے اس تپے ماتھے کی گرمائش سے ارد گرد۔ داریہ نے اپنی نرم ہتھیلیوں کو سرکا کر داران کی گردن کا ہار بنانا چاہا۔ داران نے جھٹکنا چاہا پر وہ مزید قریب آ گئی۔ آج نہیں منا پاؤ گی تم، ہر روز پگھل جاتا ہوں، پر میرے صبر کی حد ختم ہو گئی آج، ہٹو۔ داران کا یوں مغرور ہو کر ناراض ہونا داریہ کو سب سے زیادہ مائل کرتا۔ پیار سے اس کے پھولے گال کو چوم کر مسکرائی تو اس سبھی ماتھے کی ہر شکن ڈھیلی پڑ کر غائب ہوئی۔ ہر روز یہی کہتے ہو اور میری ایک کس سے پگھل جاتا ہے یہ سخت ماہر شاہ۔ آئی لو یو، آئی مس یو سو مچ۔ تم جب اس سے جلتے ہو مجھے تم پر پیار آتا ہے اور حارب سے عشق ہونے لگتا ہے کہ اس کی بدولت مجھے حدوں کے پار بھی تم ملتے ہو، تمہارے بے پناہ رنگ دکھائی دیتے ہیں۔ خدا گواہ ہے ماہر شاہ، میں تمہارے چہرے کی ہر سلوٹ، ہر تاثر کی الگ الگ دیوانی ہو چکی ہوں۔ اب دیکھنا میرا ماہر شاہ مان جائے گا۔ دکھتی رگیں اکھاڑ دیتی تھی وہ قاتل حسینہ۔ تاران نے سے پکڑ کر اپنے گلے لگایا بے حد شدت سے، اور وہ تمام تر شدت پسندی کے اطراحٹ میں لپٹی مسکرائی۔ مان گئے ہو؟ داریہ نے اس کی توانا بازوؤں کو پکڑ کر روبرو کیا تو وہاں شکست خوردہ سی ہاں درج تھی۔ جب میرے پاس آتی ہو تو لگتا ہے میرے سوا کسی کی قطرہ نہیں ہو، تبھی پگھل کر مان جاتا ہوں۔ یار میں مس کرتا ہوں تمہیں۔ تم کیا ہمیشہ مجھے ترس ترس کر ہی ملا کرو گی؟ مجھے میری داریہ پوری چاہیے، ایک دن دے دو جو صرف میرا ہو اور کسی کا نہیں، حارب کا بھی نہیں۔ تاران کے لہجے کی طرف پر داریہ گھبرایا ہنسی۔ اوکے مسٹر، جلد ایسا دن دوں گی تمہیں کہ تم مجھے دیکھ دیکھ کر عاجز آ جاؤ گے۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتی مت جلو اس سے، تم جلتے بہت پیارے ہو۔ داریہ کی شریر سرگوشیوں پر داران نے اس کی خوبصورت ناک چومی۔ میں تم سے عاجز آیا تو گلا دبا دینا۔ تاران نے اس کی کمر جکڑتے قریب تر کیا آفر کی۔ دونوں کی آنکھوں میں خمار اترا۔ میں تمہاری دکھتی رگ دباؤں گی۔ داریہ کی مانی ہیزی پر اس سے پہلے داران کوئی بے خود حرکت کرتا۔ کال آنے پر فسو توڑ تھے داریہ کی کال تھپکا گیا، جسے کال سننے کے لیے اکیلا چھوڑتی اندر واپس گئی۔ البتہ داران رجال کی کال پر فکر مند سا لان کی سمت چلا گیا۔ اس جانب بھوک سی تھی، وحشت تھی۔ رات کی سرپرائز پارٹی کے لیے وہ جانیہ کے لیے خوبصورت ڈریس لایا، وہی پہننے میں وہ بزی تھی جب کسی ای میل نے رجال کے وجود سے جان کھینچی۔ وہ جانیہ کو بتائے بنا ہی گھر سے نکلا۔ 1.25 گھنٹے تک اس ای میل بیچنے والے کو ڈھونڈ کر جب اس کے اڈے کی تلاشی لی تو اسے ٹائیگر کی کچھ چیزیں ملی۔ یہ نہ صرف ٹائیگر کی بلکہ اس کے پاس موجود لیپ ٹاپ میں رابل گیرٹ اور خود رجال کی ویڈیوز موجود تھیں۔ لیکن اصل جان رجال کی تب گئی جب اسی فولڈر میں سے جانیہ کی تصویریں اور ویڈیو ملی۔ وہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا پر وہ خود ہی کھلائی اور رجال کے ہاتھ سن پڑے۔ اس لیپ ٹاپ میں اور بھی بہت ثبوت تھے۔ گریول کے کن لوگوں کے ساتھ تعلقات تھے، وہ کن 5 سالہ مستقبل کے پروجیکٹس میں شامل ہوتا، سب درج تھا۔ سب سے پہلے تو اس ای میل بیچ کر ماسکو کے جلاد کو دھمکانے والے کی رجال نے زندہ قبر کھدوائی، اس کی دونوں آنکھیں تیز دھاری نوکیلی سلاخ سے نکالی جنہوں نے جانیہ کی ویڈیو دیکھی۔ پھر بھی رجال کے اندر کی آگ سرد نہ پڑی تو داران واحد حل بچا۔ یہ سب جب رجال نے اسے بتایا تو داران کے چہرے کی رنگت سفید پڑی کیونکہ رجال کی آواز کانپ رہی تھی۔ رجال، بڈی، بی بریو۔
تاران کو سمجھ نہ آیا وہ کیا کہہ کر رجال کی اذیت کم کرے۔ اس ملعون کو کیوں مارا تم نے داران؟ میرے اندر یہ سب دیکھ کر جو آگ لگی ہے اب اسے کون سرد کرے گا؟ رجال کی آنکھیں لہو تھیں۔ تاران کو خود لگا جیسے ایک جھٹکے سے اس گندی نسل کے کیڑے کو مار کر اس نے واقعی ناانصافی کی ہے۔ رجال کی آواز میں آج دنیا جہاں کا سوز اترا تھا، وہ جانے سانس بھی کیسے لے رہا تھا اس لمحے۔ جلاد کے اندر آگ لگنی ضروری ہے، یہی تو ہمت دے گی۔ آئی ایم سوری، آئی ایم ریئلی سوری رجال، میں سمجھ سکتا ہوں تمہاری تکلیف، پر کم صرف تمہاری جانیہ سے جڑی محبت کرے گی۔ مجھے اگر علم ہوتا وہ جانیہ کے ساتھ یہ سب کر چکا ہے، باخدا میں اسے اب تک زندہ رکھ کر اذیت دے رہا ہوتا۔ میں کیا کر سکتا ہوں، حکم کرو۔ داران کی آواز باری ہوئی، جبکہ رجال اپنے لوگوں کے اس آدمی کی قبر بنانے کے بعد یہ جگہ جلانے کا حکم دیے سانس سی بند ہونے پر وہاں سے نکل آیا۔ زندگی میں نہ جانے کتنی بار مزید تڑپوں گا داران، صرف اس حسرت میں کہ کاش اپنے مجرم کی طرح میں نے اس کے مجرم کی بھی جیتے جی کھال اکھاڑی ہوتی۔ وہ جلاد تھا پر یہ تکلیف اسے توڑ گئی۔ اسے لگا جیسے اس کا دل وہ سب دیکھ کر کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا ہو۔ محبت جانتے ہو کیا ہے ہم نشی، اس سب کو برداشت کرو، جلاد کو یہ صبر زیب دے گا، اور جانیہ پر محبتوں کی انتہا نچھاور کر دو۔ تمہیں تڑپنا یاد نہیں رہے گا اور اس سے غمزدہ ہونا۔ محبت اس دنیا کا سب سے بڑا درما ہے۔ رجال نے اپنی گاڑی کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے اپنی پگھلتی درد کرتی آنکھ رگڑی۔ اسے مت بتانا تم کیا دیکھ چکے ہو، مر جائے گی۔ داران کی سرگوشی پر رجال نے کال کاٹ دی، کیونکہ دل دونوں طرف دل اور کلیجہ پھٹ رہا تھا۔ کاش میں اس کی زندگی میں پہلے شامل ہو جاتا، بچا لیتا اسے اس تکلیف سے۔ یہ سب مجھے کیوں دکھایا آپ نے؟ شاید اس لیے کہ ابھی بھی میری محبت کم ہے اور آپ چاہتے ہیں میں اس سے مزید محبت کروں۔ تو بتائیں مزید محبت کیسے کروں؟ میری تو ہر آتی جاتی سانس اس کا نام لیتی ہے، اب اور شدید محبت کیسے کی جائے گی مجھ سے؟ رجال سے چل پانا دوبر تھا، دل کٹ رہا تھا، یہ سب اسے توڑ گیا۔ آواز بار بار بھاری پڑتی سانس سے لرزی۔ وہ ساری ویڈیوز، وہ سارے لنکس جڑ سے ختم کرنے کے بعد، پوری تسلی کے بعد وہ جب فارم ہاؤس پہنچا تو رات ہو گئی تھی۔ وہ اس کے انتظار میں تھک چکی تھی۔ تبھی جب وہ لاؤنج میں انٹر ہوا تو جانیہ لپک کر آتی اس کے سینے لگ گئی۔ خود بخود رجال نے بازو اس کی طرف لپیٹ کر مزید جسم کا حصہ بناتے سر چوما۔ کہاں رہ گئے تھے، میں ڈر رہی تھی۔ جانیہ کے منہ سے ڈر کا لفظ سنے ہی وہ اسے بازوں سے پکڑ کر سامنے لایا۔ میری جان کیوں ڈر رہی تھی، کیا ہوا، درد ہے کہیں؟ وہ رجال کا سوال اس کی آنکھوں کی سرخائی پر بول گئی۔ وہ یوں تھا جیسے کسی کی جان جا رہی ہو۔ رجال آپ کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، بتائیں مجھے آپ روئے ہیں؟ اگر جھوٹ بولا تو اللہ کرے یہیں مر جاؤں۔ جانیہ کے بے ارادہ جملے پر رجال کے چہرے کی رنگت بدلی۔ مرے تمہیں تکلیف دینے والے اور پل پل مرے، قیامت تک مرے، ایسے دوبارہ نہیں بولنا۔ میرا دل کام گیا جانیہ، ہر رویا ہوں پر تم نہ ہوئی تو کیسے جیوں گا، یہ ذمہ داری کیسے نبھاؤں گا جلاد کی؟ مجھ سے ایسے بات مت کرنا دوبارہ، میں تم سے جھوٹ تو نہیں بولتا، پھر ایسی بری شرط کیوں جان، غلط بات ہے۔ وہ ایک دم ہی تڑپا ہوا بولا کہ جانیہ کو اپنی کہی بات پر تکلیف ہوئی۔ پیار سے رجال کا چہرہ سہلاتی وہ اس کے چہرے کا نک نک چھوتے ساتھ جا لپٹی۔ اچھا میں نہیں پوچھوں گی رونے کی وجہ، رجال آپ اداس بھی ہوتے ہیں نا؟ میری سانس بھاری پڑنے لگتی ہے۔ آئی ایم سوری، لک میں کیسی لگ رہی؟ آتے ہی رونا ڈال دیا میں نے، کان پکڑ کر سوری۔ فوراً سے پیچھے ہوئے وہ اپنے فراک کو دکھاتی نم سا مسکرائی تو رجال نے اس کی کلائی چکرتے واپس سینے کے قریب کھینچ لیا۔ تم کیسی لگ رہی ہو یہ سوال مت پوچھا کرو، تم مجھے میرا اپنا ہی کوئی حصہ لگتی ہو اور خود کی تعریف نہیں کرتے جان، نظر لگتی ہے۔ آج کینڈل لائٹ ڈنر کرے گی میری حسینہ میرے ساتھ؟ رجال کا اظہار ہو یا کوئی تقاضا سب ہی الگ تھا۔ دیوانہ کرنے والا، کروں گی ڈانس بھی کرنا ہے مجھے کپل والا۔ جانیہ کی شوخ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی اور وہ اتنی قیمتی تھی کہ رجال نے لپک کر حاصل کر لی، اپنے اندر اتار کر محفوظ کر لی۔ جو کہو گی حکم سمجھ کر پورا کروں گا۔ گفٹ کیا چاہیے؟ نرمی اور چاہت کی حدیں پار کرتا اس کے گال سہلاتے بال سنوارتے نہایت توجہ دیے بولا، مجھے آپ کے سوا کچھ اچھا نہیں لگتا، جانتے تو ہیں، کوزل کی ایک رائڈ پر ایکسٹرا خوش ہو جاؤں گی آپ کے ساتھ۔ جانیہ کی ہر بار کی معصومانہ خواہش پر وہ بے اختیار اس کا ماتھا چوم گیا۔ رگ رگ میں راحت اتری، سارا دکھ ہوا ہو گیا۔ میں چینج کرتا ہوں پھر ہم چلتے ہیں میری جان، میرے دل کا ٹکڑا، آتا ہوں۔ اس کو بچوں کی طرح پچکار کر لاڈ کے وہ پاس سے جاتے جاتے رکا اور پلٹ کر جب جانیہ کو دیکھا تو وہ الوہا سا مسکرا کر رجال سے آنکھیں ملائے اس کا رہا سہا کرب بھی اپنی موجودگی سے سمیٹ گئی۔
واپس لپک کر آیا اور یوں جانیہ کو اپنے سینے لگایا جیسے کوئی اپنی متاع جان دل سے لگا لیتا ہے۔ جاری ہے امینہ حیدر اگلے پارٹ میں آئے گی، تو چینل سبسکرائب کر لیں سب جلدی سے۔ ملتے ہیں ہم پارٹ 6 میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اچھے سے ریویوز ضرور کیجیے گا، یہ سب پارٹس میں صرف آپ کے لیے لکھ رہی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو مزے مزے کے ہوں گے۔ عاقب اور عاقب کا بیبی بھی دکھاؤں گی، نیب کا، اور داران اور داریہ کا سیکنڈ بیبی بھی دکھاؤں گی۔ وہ 2 سین جو ہوں گے نا، وہ 1 سال کے بعد والے ایڈ کروں گی ضرور، اور وہ بھی فرمائش پہ آپ لوگوں کے۔ تو جلدی سے لائک کر دیں، سبسکرائب بھی کر دیں، اور پیارا سا کمنٹ بھی کر دیں۔ اللہ حافظ۔